बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉस शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इलाके आपारा में मौजूद हूं। कम्युनिटी सेंटर हॉकी ग्राउंड है। यहाँ पे इस वक्त जो है वो हॉकी की प्रैक्टिस जारी है। नाज़रीन, जैसा कि हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में, हमने जो है वो वर्ल्ड कप भी जीता, बहुत चैम्पियन ट्रॉफ़ीज़ भी जीती, बड़े नामवर जो है वो प्लेयर पाकिस्तान ने जो है वो पैदा किए और उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ा ऊंचा रखा और मुल्क कौम के लिए जो है मुसलसल मेहनत करते रहे। समीउल्लाह जो है, जिनको फ़्लाइंग हार्स का ख़िताब दिया गया, उसमें कलीमुल्लाह थे, समीउल्लाह थे, हसन सरदार थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिसमें सलाहुद्दीन थे, बहुत सारे प्लेयर ऐसे नामवर प्लेयर थे कि जिन्होंने हॉकी का जो ताज था अपने सर पर वो सजाए रखा और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो वर्ल्ड कप जीते, ट्रॉफ़ीज़ जीती और एक अरसे तक इस हॉकी की दुनिया पर जो है वो हुक्मरानी की। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काउंसिल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नसीमुल गनी जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इस हवाले से उनसे भी बातचीत करूंगा कि हॉकी के ज़वाल की वजह क्या है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हॉकी जो हमारा कौमी खेल है वो दोबारा उसी लेवल का खेल हो कि हम पूरी दुनिया को बीट करके और उसमें दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। जट साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे आप, एक काउंसिल जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काउंसिल, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस हैसियत से आपकी भी बड़ी वाबस्तगी है अपना खेलों से और ख़ुसूसी तौर पर मैं हॉकी की बात करूं तो हॉकी आप शौक़ से खेलते भी हैं, अपने जो आपकी टीम है उसको खिलाते भी हैं, कोचिंग भी करते हैं और अक्सर आपका वक्त ग्राउंड में गुजरता है। तो हॉकी के ज़वाल की क्या वजह है और ये कैसे अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं हम लोग? शुक्रिया हाशमी साहब, आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कि एक टाइम था कि हम हॉकी के दुनिया के जितने टाइटल्स थे उन सब को हमने बीट किया और हमने उसको हासिल किया। और अब टाइम ये आ गया है कि हमारे पास बाज़ दफ़ा अपनी कौमी टीम को पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए, किसी भी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हम उसको भेज नहीं पा रहे। ठीक है, उसके लिए शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने हॉकी को दोबारा ज़िंदा करना है तो इसको ग्रास रूट लेवल से हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, जिसमें सबसे अहम हमारे स्कूल्स हैं। हमें स्कूल लेवल से इसको लेके चलना पड़ेगा। अगर हम स्कूल लेवल से लेके नहीं चलेंगे तो हमारे पास नर्सरी इसके अलावा कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह प्रमोशन की जहाँ तक बात है तो हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको मैदान में आना पड़ेगा। जिस तरह हम बाकी जो स्पोर्ट्स हैं लाइक क्रिकेट हो गया और स्पोर्ट्स हैं, उनको जिस तरह प्रमोट किया जाता है, इसके लिए भी इन इदारों को मैदान में आना पड़ेगा। और जो अब देखें आप, पिछले कुछ अरसे से हमारे हॉकी के जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मोस्टली बेरोज़गार हो गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे, अगर वो बेरोज़गार हो जाएंगे, दुनिया में इंटरनेशनल प्लेयर्स एक सिंबल हैं, वो उनको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो अपने उन प्लेयर्स की पूजा करते हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक प्लेयर एक टूर्नामेंट खेलता है, उसके बाद वो अगली दफ़ा वो नज़र नहीं आता। हमें इस ट्रेंड को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें इनको फाइनेंशियली मजबूत करना पड़ेगा। हम मजबूत करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये अपने रोटी रिस्क के लिए भाग दौड़ करेंगे, ये फिर इस गेम की तरफ नहीं आएंगे। आप देखिए ना, क्रिकेट में होता क्या है, क्रिकेट में एक काउंटी वो खेलता है, एक लीग खेलता है एक प्लेयर, फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी ना खेले उसको कोई टेंशन नहीं है। हॉकी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई लीग नहीं है। लीग में जाने के लिए फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है प्लेयर्स को, या जो क्लब्स हैं या एसोसिएशंस हैं वो इसके ऊपर उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो इसके लिए मेरी तो सजेशन यही है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा हॉकी को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि हमारा PHF जो है उसने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ। आप पूरे इस्लामाबाद में आप देख लें
کہ ایک صوبے کے برابر اس کا درجہ ہے اس کی ٹیم کا، لیکن پورے اسلام آباد میں ایک ٹرف ہے جو کہ جناح اسٹیڈیم میں ہے۔ پورے اسلام آباد میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہاکی کا دوسرا جس کے اوپر ٹرف لگی ہو، کوئی متبادل گراؤنڈ نہیں ہے اس کا۔ یہ گراؤنڈ ہے، اپارا ہے، یا 2-3 اور ہیں۔ ہاکی کے شوقین لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس کو چلا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ جو ہمیں بیک پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پلیئر ہیں جو اچھے پلیئرز ہیں، جن کو آپ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو خوشی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع ملے۔ کوئی پچھلے 1.5 سال میں یا 2 سال میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اسلام آباد کی حد تک کوئی چیمپئن شپ نہیں ہوئی، نیشنل لیول پر ہمارے پی ایچ ایف نے کوئی چیمپئن شپ نہیں دی، کوئی چھوٹی موٹی کسی قسم کا ٹورنامنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کرایا ہو اور جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہاں ہمارے ادارے بھی ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں یا تگدو کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ان سارے اداروں کو مل کر کام کرنا پڑے گا تاکہ ہاکی کو ایک دفعہ پھر وہی عروج حاصل ہو جو آج سے 10 12 یا 15 سال پہلے ہمیں موجود تھا ہمارے پاس۔ نسیم الغنی صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جب سے سیاست کھیلوں میں انوالو ہوئی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت سے ہماری کھیلیں زوال پذیر ہوئی ہیں؟ اور اسپیشلی اگر ہاکی کی بات کریں تو جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں دیے جاتے کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ٹریول کر سکیں۔ مجھے پچھلے دنوں یہ پتہ چلا کہ ایک ٹورنامنٹ تھا جو ہالینڈ میں ہونا تھا، تو اس کے لیے ٹیم تیار ہو کے بیٹھی رہی، نہ اس کو ٹکٹس دیے گئے، نہ ہوٹل بکنگ دی گئی، نہ ان کو ٹریول کے لیے کوئی ایسے جو فنڈز تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے جب تک وہ کھیلوں سے نہیں نکلے گی تب تک ہماری کھیلیں جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی ورلڈ لیول کی؟ ایسا ہی ہے، سیاست دیکھیں، سیاست جو ہے نا وہ صرف کھیل ہی نہیں، وہ آپ کے جتنے بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں نا ان سب کو تباہ کر دے گی۔ تو سیاست کو تو کسی صورت بھی اسپورٹس کی کسی بھی کمیونٹی میں نہیں آنا چاہیے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ سیاست سائڈ پہ رہے۔ ہاں، یہاں پر ایشو یہ ضرور ہے کہ آپ کے جو عہدیداران ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ سیکرٹریز ہیں اسپیشلی، کیونکہ کسی بھی گیم کا جو روٹ ہے، گراس روٹ، وہ اس کا ڈسٹرکٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ڈسٹرکٹ سیکرٹری بنتے ہیں نا وہ ایلیجبل ہونے چاہیے، اس کا اپنے اس جس گیم میں جس کھیل کے وہ سیکرٹری بنتے ہیں اس میں ان کا کوئی نہ کوئی اچیومنٹ ہونی چاہیے، اس کا ان کا لگاؤ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں کبڈی کا پلیئر ہوں تو مجھے ہاکی کا سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے، اگر ہاکی کا پلیئر ہوں تو اس کو فٹ بال کا سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں وہ پراپر وہ پلیئر نہیں ہوتا، لیکن اس کو صرف ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم اسے اس گیم کا سیکرٹری یا کوئی بھی عہدہ دے دیتے ہیں۔ تو نسیم صاحب، یہ بھی تو فیکٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، آپ کو بھی یقین آپ کے علم میں بھی ہے کہ ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں تو جو جینون ٹیلنٹ ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، جو کسی وزیر مشیر کا بیٹا ہے، کسی سیکرٹری کا بیٹا ہے، کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، جو اس معیار پہ ہی پورا نہیں اترتا اس کو انٹر کر دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو آپ کیسے ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں؟ اب آپ نے جو شروع میں بات کی ہے ہماری ہاکی کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے۔ اچھا، یہ صرف ہاکی کا زوال نہیں ہے، آپ کسی بھی گیم میں لے لیں، آپ کرکٹ میں لے لیں، اسکواش میں لے لیں، آپ فٹ بال میں لے لیں، آپ دیکھیں اس کے اندر جب بھی آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر بیٹھا رہے اور جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ ٹیم میں موجود ہو، تو پھر وہ چاہے وہ آپ کی ٹیم ہے، چاہے وہ آپ کی حکومت ہے، چاہے وہ آپ کا ایون گھر ہے، اگر آپ گھر میں بھی آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی وہ فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک پورے ملک کا نام اس میں ہم نے لے کے چلنا ہے، کیونکہ جو پلیئر پاکستان سے جاتا ہے نا وہ اسلام آباد کا پلیئر نہیں کہلاتا، وہ پاکستان جب یہاں سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کو ایز اے پاکستانی ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی پورے پاکستان کی وہ نمائندگی تو کر پھر رہا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے نا، کوئی اس کو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا، یعنی کہ کوئی اگر ہالینڈ چلا گیا تو ہالینڈ والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام آباد سے ہے، ہالینڈ میں وہ یہی ٹریٹ ہوگا کہ یہ پاکستان سے ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی ایسے پلیئرز بھی ہیں جو اس وجہ سے یہاں سے ہاکی چھوڑ کر مختلف ممالک لائک ملیشیا، میں نے دیکھا ہے کہ ملیشیا کے اندر ہماری کئی پاکستانی پلیئر ہیں جو وہاں کے کلبز کی کوچنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے،
تو وہ اسی وجہ سے کہ جب ان کو یہاں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا تو ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. ایون ابھی لیٹسٹ آپ کے سامنے کرکٹ کی وہ سمیع اسلم ہمارے کرکٹر تھے, دیکھیں وہ امریکہ شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, دل برداشتہ ہو کر. تو ہمارے بہت سارے پلیئر ایسے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں جا کر ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ملیشیا کے اندر ہاکی بہت عروج پہ جا رہی ہے, اس کے اندر 90% ہمارے پلیئرز کا کردار ہے جو یہاں سے جا کر ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اور ہاکی وہاں پھل پھول رہی ہے. آپ دیکھیں ان کا. نسیم صاحب ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو غم معاش ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے دنیا کی, اس میں میں ہوں یا آپ ہوں, جب تک معاشی طور پر ہم مضبوط نہیں ہوں گے, کہ کوئی ادارہ ہمیں جاب دے رہا ہے, اگر ہمیں اس جاب سے ہی نکال دیا جائے گا, بینگ ایک کھلاڑی کی بات کر رہا ہوں, ہاکی کے پلیئرز تھے, کوئی نیشنل بینک سے تھا, کوئی پی آئی اے سے تھا, کوئی حبیب بینک سے کھیل رہا تھا, کوئی یو بی ایل سے کھیل رہا تھا, تو یک جنبش ہی ان سب کو فارغ کر دیا گیا. وہ کھیل پہ کیا توجہ دیتے, ان کا تو روزگار ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے اور اس فیملی کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, سپورٹ کرنا ہوتا ہے فائنینشلی طور پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش نہیں تھی, پاکستانی ہاکی کو بالکل ہی جا کے باٹم کے ساتھ لگا دیا گیا؟ اس ساری سچویشن دیکھ کے لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ سازش تھی. پاکستان سے ڈپارٹمنٹ ہاکی کو ختم کرنا یہ انتہائی ظلم ہوا ہاکی کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈپارٹمنٹل ہاکی بالکل ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, پلیئرز کا روزگار لگا رہنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ, پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ 5 7 10 سال پہلے چلے جائیں, ہمارے پاس نیشنل بینک, ہمارے پاس یو بی ایل, ہمارے پاس پاکستان کسٹم, پی آئی اے, او جی ڈی سی ایل, ماڑی گیس, مطلب ہمارے پاس کلاس کی ٹیمیں تھیں, ٹھیک ہے, پاکستان نیوی, آرمی. آپ دیکھیں ہمارے پاس نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے اور ہمیں ٹیمیں پوری کرنے کے لیے بھی تگ دو کرنی پڑتی ہے ہمارے اداروں کو, ہمارے کھلاڑی نہیں پورے ہوتے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو ٹیمیں آ رہی ہوتی ہیں وہ پلیئر کون ہوتے ہیں, وہ سارے کلبز کے پلیئر ہوتے ہیں موسٹلی اس کے اندر بیچارے, اور وہ بھی ٹیمپریری ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ہی چیمپئن شپ ختم ہوتی ہے وہ بیچارے ختم ہو جاتے ہیں, وہ پھر اپنے روزگار کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈپارٹمنٹل ہاکی ختم نہیں کرنی چاہیے تھی. ڈپارٹمنٹل ہاکی ختم کر کر ہم نے بہت بڑا نقصان کیا اور اپنی کریم جو ہے وہ پاکستان سے نکال دی ہم نے. اچھا نسیم صاحب, یہ دیکھیں کہ جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں, کرکٹ کو اب اتنا پوری دنیا میں فیمس ہو چکی ہے کہ بچہ جو ہے اس کا اب چھوٹے ہوتے ایک مینٹل ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں ہاکی چھوڑو, میں کرکٹ کھیلوں گا, مجھے اس میں بہت زیادہ ارننگ ہوگی, بہت زیادہ پیسے, اس میں بہت زیادہ چارم ہے. جبکہ ہاکی جو ہے آپ کا قومی کھیل ہے, تو بجائے کرکٹ کو, ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیلنی چاہیے بالکل, ہم نے اس میں بھی کپ جیتے, ٹرافیز جیتی, ایک نام ہے پوری دنیا میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا, لیکن ہاکی ایک قومی کھیل تھا, اس قومی کھیل کو تو بچا لیتے, کم سے کم اس کے لیے اتنے فنڈز رہتے کہ آنے والی جو آپ کی نرسریاں تھیں وہاں سے کھلاڑی اٹھتے رہتے اور وہ کھلاڑی اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرتے. ایک جو ٹائٹل آپ کے پاس تھا پوری دنیا میں آپ کا لوہا مانا جاتا تھا, جب یہ کلیم اللہ, سلیم اپنا حسن سردار اور یہ اپنا سمیع اللہ, یہ سارے جب میدان میں بھاگتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یار پاکستانی ٹیم کے جو فلائنگ ہارس ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, گیند ادھر سے ادھر اور وہ گول ہو گیا, اور اس طرح پتہ چلتا تھا. بہت ساری ٹیموں کو بیٹ کیا, جیسے کہ آسٹریلیا کی سب سے مضبوط ٹیم ہوتی تھی, اب بھی ہے, ارجنٹائن ہے, یہ ملائیشیا کی ٹیم بھی بہت اچھی کھیلتی, انڈیا کو بہت دفعہ بیٹ کیا. تو یہ وہ جو ٹیمیں ہوتی تھی یہ خوف کھاتے تھے پاکستان کے نام سے, اور جب مقابلہ ہوتا تھا تو بڑا دیکھنے والا ہوتا تھا. اب یہ جو یہ چیز ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریوائول ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں جس طرح دنیا نے اپنے گیمز کو زندہ رکھا ہے نا, لائک ہاکی ہے, کرکٹ ہے, آپ پاکستان سے باہر دیکھ لیں, انہوں نے اپنے گیمز کو کمرشلائز کر دیا ہے. جب تک ہم پاکستان میں اپنی ہاکی کو بھی کمرشلائز نہیں کریں گے یہ ہاکی اوپر نہیں جائے گی. کمرشلائز ہوگا تو ہمارے پلیئر سیٹلڈ ہوں گے, وہ فائنینشیل بھی سیٹل ہوں گے. اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر گورنمنٹ چاہے, ہمارے ادارے چاہیں, جو کہ ہاکی کے جو پی ایچ ایف ہے, جو ہمارے پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن ہے, اسلام آباد ہاکی ایسوسی ایشن ہے, اگر یہ چاہیں تو بالکل ہماری ہاکی دوبارہ پیک پہ جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو, ان کا جو مائنڈ ہے اس کو بالکل فری رکھیں,
اور وہ تاکہ وہ پراپر اپنی گیم پہ توجہ دے سکیں، نہ کہ وہ اپنے گھریلو مسائل یا اپنے فائنینشیل مسائل کے لیے سوچتے رہیں۔ تو آپ بھی اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کشتی میں سوار ٹھیک ہے، دو کشتیوں میں پیر رکھے تو انسان نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا نسیم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، یہ اچھے کھلاڑی کرکٹ کے رہ چکے ہیں، تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو کرکٹ کا ہیڈ ہے وہ ایسے بندے کو لگا دیا جاتا ہے جس کو کرکٹ کی ABC نہیں پتہ۔ ہاکی کا ہیڈ اس بندے کو لگا دیا جاتا ہے کہ جسے بالکل ہی نابلد ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہاکی کے لیے، ہاکی سے کے کھیلنے والے جو سابق کھلاڑی ہیں، اولمپئنز ہیں، جو سابق کوچز ہیں، ان کی خدمات لی جائیں اور انہی کا ہیڈ ان کو بنایا جائے، اور وہ بندہ ایمانداری سے جو آنے والا ٹیلنٹ ہے اس کو بلا تفریق اوپر لے کے آئے، تو پھر تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ PHF، بالکل میں آپ سے مطمئن ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے باہر سے بھی لوگوں نے ان کو فنڈز دیے جو ہاکی لورز تھے، مختلف جگہوں سے ان کو فنڈز آتے رہے، لیکن کھلاڑیوں تک کوئی چیز ایسی نہیں پہنچی کہ جس سے وہ مطمئن ہو سکیں، یا ان کے سفری اخراجات ان کو دیے جاتے، ان کو جو ان کے الاؤنسز تھے وہ دیے جاتے، تو وہ بدل ہو کے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا گھر چلانے کے لیے دوسری طرف اپنی توجہ جو ہے وہ ان کی ہو گئی، اور اس سے جو ہے وہ اس کھیل کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جو ایک ہاکی کو تباہ کرنے کی سازش تھی اس میں مکمل طور پر وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہاکی جو ہے اسی طرح جو اس کا ایک عروج تھا وہ بحال رہے، وہ زوال پذیر ہو گئی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسا ضرور ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ فنڈس ایلوکیٹ ہوئے اور آگے پراپر وہ استعمال نہیں ہو سکا۔ اب موجودہ جو PHF ہے اس میں بڑے سینئر پلیئر ہیں، آصف باجوہ صاحب، وہ ہمارے سیکرٹری ہیں، پرانے پلیئر ہیں اور ہاکی کو سمجھتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ ان کی خدمات رہی ہیں ہاکی کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ پچھلے مہینے نیشنل چیمپئن شپ کا جو فائنل راؤنڈ تھا وہ پنڈی میں کھیلا گیا، اور بڑی اس سے پہلے لاہور کے اندر انہوں نے ایک اچھا ٹورنامنٹ کرایا وہاں پر ہاکی۔ وہ چاہیں اور کوشش ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش ہے ان کی کہ ہاکی کو دوبارہ عروج کی طرف لے کر جایا جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ تمام جس طرح اپنے باقی جو ان کے جو کہنا چاہیے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ اس اسپورٹس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بھی توجہ دیں، تاکہ جو ایک ہیلدی قوم ہماری جو ہے وہ آگے نظر آئے ہمیں۔ آج کا بچہ اگر گراؤنڈ چھوڑ کر باہر جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کے جو مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کھیل سے پیار ہے وہ نشے اور جرم سے انکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نسیم صاحب، جو آج موجودہ جنریشن ہے وہ انڈور گیمز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، جبکہ انڈور گیمز جو ہیں وہ ہیلدی نہیں ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ متنازع ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ متنازع اس لیے ہیں کہ بچہ اگر بیٹھ کے گھر میں کھیلتا رہے گا یا نیٹ پہ کرے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ کا استعمال جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے فوائد بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے، یا ایک معصوم بچہ اگر کسی غلط سائٹ اس نے کھول لی تو وہ اس کے دل و دماغ پہ بڑا اثر کرتی ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصلی پوائنٹ کی طرف کہ ہم نے ان بچوں کو گھر کے بند کمروں سے انڈور سے آؤٹ ڈور میں لے کے آنا ہے، کھیلوں کے میدان میں لے کے آنا ہے۔ ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں، یہ جسمانی طور پہ ان کی نشو و نما ہوگی، یہ ٹیکنیک سیکھیں گے، یہ مختلف کوچز سے جب ان کو کوچنگ کی جائے گی تو جب یہ گراؤنڈز میں آئیں گے تو پھر یہاں سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ انڈور گیمز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور گیمز میں یہ ہوگا کہ ایک صحت مند شہری، ایک صحت مند اچھا پلیئر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگا، جو جا کے دوسرے ملک میں کھیلے گا اور پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچہ انڈور گیمز کھیل رہا ہے اس کو کس طرح ہم آؤٹ ڈور کی طرف لے کے آئیں گے اور یہ میدان آباد ہوں گے؟ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہاشمی صاحب۔ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں
बशमूल पाकिस्तान मीडिया एक बहुत ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो कि इस सारी मसाइल को उजागर भी कर सकता है और इससे हमारी नौजवान नस्ल को ग्राउंड तक वो पहुंचा सकता है। देखें, पूरी दुनिया में जितने ममालिक स्पोर्ट्स में ऊपर चले गए हैं, उनका जो मीडिया है वो अपनी तमाम उन एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट भी करता है और वो वक्तन फ़ौक्तन वो ख़ुद ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुआ ये कि हमने सारे का सारा जो बोझ है वो या तो डाल दिया स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर, या जो भी मुखय्यर हजरात है कि जी वो ही करें। मीडिया एक ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है। मीडिया अगर चाहे तो हमारे बच्चों को कमरों से निकाल कर ग्राउंड तक ला सकता है। वो उसने दिखाना बिल्कुल बंद, आपने देखें पिछले कितने अरसे से कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास जो 2-3 चैनल चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, उसके ऊपर मोस्टली इंटरनेशनल मैचेस दिखा कर हमारे यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, हाँ, इस्लामाबाद का क्या दिखाया जा रहा है, लाहौर का क्या दिखाया जा रहा है, मतलब आपका पिशावर का कहने क्या मकसद दिखाया है जा रहा है। कि जो लोकल एक्टिविटी है लोकल हमारी, एक्टिविटीज़ है वो उसको प्रमोट नहीं जब की जा तक रही। वो प्रमोट नहीं करेंगे, किस तरह आप मुझे बताएं बच्चा, हाँ उसके हाथ में मोबाइल है, मुझे बताएं कि अगर हमारा मीडिया वो मोबाइल पर भी वो चीज़ देख सकता है अगर हम उसको देंगे तो, अगर हम उसको देंगे नहीं तो फिर उसके पास मोबाइल में 1500 चीज़ें देखने के लिए वो ऑटोमेटिकली उस तरफ उसका राग़िब हो जाता है। तो मेरी तो सजेशन ये है कि हमें मीडिया को हमारे इसके अंदर भरपूर किरदार अदा करना उसमें चाहिए, दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे, हमारे बच्चे सिर्फ ड्रामे देखेंगे और देखें अर्तुगरुल देख रहे हैं ना सारे, क्योंकि मीडिया दिखा रहा है। नहीं दिखाएगा तो किसको क्या पता था कि अर्तुगरुल क्या है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, आप बच्चों को उस तरफ राग़िब नहीं करेंगे। देखिए, हर बच्चे के अंदर शौक़ है खेलने का, ऐसा नहीं है कि बच्चे में शौक़ नहीं है, लेकिन हम उस शौक़ को उजागर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उसके अंदर उसके दिल की जो ये ख्वाहिश है वो फिर वो किसी और जगह पूरी करता है। वो गली मोहल्लों में खेल के पूरी कर लेता है, 2 घंटे के बाद आके मोबाइल पकड़ के पूरी कर लेता है। अब वो क्या है कि वो जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो तो आप भी जानते हैं कि वो ज़हनी माजूरी की तरफ लेके जा रहा है। बेशक, उसके अलावा तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म कर दी है उसने। बिल्कुल। तो जब तक फ़िज़िकल एक्टिविटी हम प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक ये बच्चे ग्राउंड की तरफ नहीं आएंगे, क्या बच्चे और क्या बड़े ठीक। दोनों नहीं आएंगे। इसके लिए हमारे मीडिया को ये कदम उठाना चाहिए, अपना किरदार अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। नाज़रीन, नसीमुल गनी साहब के साथ बड़ी हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे भी बात करें। यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी हफीज़ साहब हैं जो हॉकी के बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, और यहाँ पे इस वक्त आप ग्राउंड में देख रहे हैं कि हॉकी की जो प्रैक्टिस है वो शुरू हुई है। वो 2 ग्रुप्स बनते हैं, 2 टीमें बनती हैं और वो आपस में मैच खेलते हैं। नाज़रीन, ये वो प्लेयर हैं जो बड़ा तनदही से अपनी प्रैक्टिस करते हैं और ये इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है हॉकी का, और ये हॉकी खेलने के लिए जो है वो अपना टाइम निकालते हैं और आके यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद हफीज़ साहब हैं जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं और ये पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान की ऑनर हैं। मैं इसी हवाले से हफीज़ साहब से बातचीत का आगाज़ करता हूँ। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हफीज़ साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हॉकी में एक हुक्मरानी रही है और पाकिस्तान का एक नाम होता था। हमने वर्ल्ड कप भी जीते, ट्रॉफीज़ भी जीती, बहुत सारे मेडल भी जीते, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन ज़वाल की वजह क्या है? हॉकी अपना खोया हुआ मकाम क्या हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती? सर, सबसे पहले तो ये है कि जब तक हमारे स्कूल, कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, क्लब लेवल की हॉकी को प्रमोट नहीं किया जाएगा ना, उस टाइम तक हमारी हॉकी ऊपर नहीं आ सकती। मैं ख़ुद स्कूल लेवल से खेला हूँ, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, क्लब से, डिस्ट्रिक्ट से, डिवीज़न से, फिर हम डिपार्टमेंट प्लेयर बने हैं। तो जब तक हमारे स्कूल, कॉलेज की हॉकी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इवेंट नहीं कराए जाएंगे, उस टाइम तक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी नहीं उठेगी। और सबसे बड़ा जो मसला सर आजकल चल रहा है वो हॉकी के जो है ना प्रमोशन के लिए हॉकी जॉब्स नहीं है। जब तक प्लेयर्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, प्लेयर हॉकी नहीं खेलेगा। हम लोग खेलते थे, हमें जॉब्स मिली, हम सिक्योर हो गए। अब जो भी प्लेयर आएगा, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है इस महंगाई के दौर में, एक बच्चा 5000 की हॉकी
5,000 کے شوز وہ نہیں خرید سکتا. ٹھیک. تو اس لیے جب تک ہم ڈپارٹمنٹ لیول پہ ٹیمیں نہیں بنائیں گے، جبکہ ابھی ڈپارٹمنٹ لیول کی ٹیمیں ختم کی جا رہی ہیں. جب ڈپارٹمنٹ لیول کی ٹیمیں بنیں گی، ہمارے پلیئرز کو جاب ملے گی تو ہاکی پروموٹ ہوگی. اس کو دیکھ کے باقی پلیئرز آگے نکلیں گے. یہ ہمارا فیصل ہاکی کلب ہے، یہ 72 سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑے پلیئر ڈپارٹمنٹ میں نیشنل انٹرنیشنل بھی ہوئے ہیں. تو پورے اسلام آباد میں اس ٹائم آپ کو صرف اسی گراؤنڈ میں ہاکی نظر آئے گی. وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ہاکی کھیلتے ہیں، بچوں کو ہاکیاں بھی دے رہے ہیں اور ان کی پروموشن کے لیے جابس کا بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب جیسے ہی ڈپارٹمنٹ لیول کی ہاکی ختم ہوئی ہے، ہمارے پلیئرز کم آنا شروع ہو گئے ہیں جونیئرز لیول. تو ہماری حکومت سے بھی اور ہاکی فیڈریشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ سکولز کی ہاکی، کلب کی، ڈسٹرکٹ کی ہاکی بحال کی جائے. جب تک ایک چیمپئن شپ ہوتی ہے سر سال میں ایک دفعہ، اس میں پہلے یہ ہوتا تھا ڈویژن کی ٹیمیں آتی تھیں. اب جیسے لاہور ڈویژن، راولپنڈی ڈویژن، گوجرانوالا ڈویژن ہے، اسی طرح پنجاب کے مختلف ڈویژن ہیں. اب پنجاب کی ٹوٹل 2 ٹیمیں آتی ہیں، 2 میں سے 32 پلیئر ہوں گے. ان میں سے کیا پلیئر ایک آدھ نکلے گا. ٹھیک. جب اتنے زیادہ پلیئر جائیں گے، ڈویژن اتنے زیادہ ہوں گے، اسی چیمپئن شپ میں بہت سے پلیئر آئیں گے. اب اس بھی لیٹسٹ ابھی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے تو میرا خیال میں ٹوٹل 16 ٹیمیں تھیں. 16 سے بھی آ کے 10 ٹیمیں رہ گئیں فائنل راؤنڈ میں. تو 10 ٹیموں نے کیا ہاکی اس میں سے کیا نکلیں گے. اسی کی جگہ اگر 25-30 ٹیمیں ہوتی، ڈویژن ہوتے اور ڈپارٹمنٹس کافی ہیں جو بند ہو گئے ہیں، ان کو یہ ہاکی کو پرائم منسٹر صاحب بحال کریں تاکہ پلیئرز زیادہ سے زیادہ نکلیں. اچھا حفیظ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹل ہاکی ہے، یہ کیا کسی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے؟ چونکہ آپ نے کہا ابھی کہ بالکل میں آپ کی بات سے مطمئن ہوں کہ ایک آدمی جب معاشی فکر سے آزاد ہوگا تو وہ اپنی کھیل پہ توجہ دے گا. اور پلیئرز کو جو جب جابز دی جاتی تھی پی آئی اے میں، یو بی ایل میں، نیشنل بینک آف پاکستان میں، دیگر ڈپارٹمنٹ میں دی جاتی تھی تو پلیئر بالکل بے فکر ہوتا تھا، سیکیور ہوتا تھا، اسے اس کی پوری توجہ اپنی گیم پہ ہوتی تھی. لیکن اب بھی یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر قسم کی ہو گئی ہے. بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکے ہیں. اور میں نے تو یہ تک بھی دیکھا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم نے ٹورنامنٹ ہی نہیں کیا، باہر بھی نہیں جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہیں موجودہ پی ایچ ایف کو آپ دیکھ لیں، بالکل کوئی کردار نہیں ان کا رہ گیا ہاکی کو بحال کرنے میں، یا ہاکی کو مزید جو ہے کہ آگے آئے، یا ہاکی اپنی کھوئی ہوئی جو ایک پوزیشن تھی اس کو بحال کر لے. پی ایچ ایف کے پاس دوسرے جگہ سے بھی فنڈ آئے، دوسرے باہر سے لوگ تھے، انہوں نے بھی دیے، پاکستان کے ہی تھے کہ یہ ٹورنامنٹ کرائیں. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ٹیم پاکستان سے باہر نہ جا سکی، وہ ٹورنامنٹ نہ ہو سکا. آخری وقت تک ایئرپورٹ پر جو ہے وہ پلیئرز بیٹھے رہے، ان کو ٹکٹس نہیں دی گئیں، ان کو جو ٹریول کے الاؤنسز تھے وہ نہیں دیے گئے، ہوٹل بکنگ نہیں دی گئی. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر سب سے پہلے تو فنڈز بھی ہیں، فنڈز کی کمی نہیں ہے. اور اگر فنڈز کا پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو فنڈز مل رہے ہیں وہ بھی کافی ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے، ابھی پاکستان کوئی بھی کیمپ لگتا ہے اس میں اتنے پلیئر نہیں ہوتے جتنے ہمارے کوچز ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو کوچز کو بھی آپ نے پے کرنا ہے، تو وہ اگر آپ 25 یا 30 یا 35 پلیئر ٹوٹل کیمپ میں رکھتے ہیں، آپ 35 کے بجائے 70 پلیئر رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور کوچز 4-5 رکھیں. کوچز ابھی ایبٹ آباد میں ٹریننگ کیمپ لگا ہوا تھا جونیئرز کا، اس میں کوئی 8-10 کوچز تھے. اسی طرح ابھی انڈر 16 ایونٹ ہوا ہے پشاور میں ریسنٹلی، اس میں سر اوور ایج لڑکے کھلائے گئے ہیں، دوسروں کے نام پہ کھیلے، جبکہ بایو میٹرک بھی وہاں نادرا پہنچی ہے، اس کے باوجود بھی لڑکے کھیل رہے ہیں. تو پھر یہ ہمارے میرا خیال میں مینجمنٹ کی کمی ہے کہ اصل پلیئر کا حق مارا جا رہا ہے. اوور ایج جب کھیلے گا، اوریجنل پلیئر اوور ایج ہو جاتا ہے، وہ پھر دوسرے کا حق مارتا ہے. تیسرے آپ نے کہا سر فنڈز کی کمی کی وجہ سے ٹیمیں، سر فنڈز کی کمی تو اس وقت ٹھیک ہے، مہنگائی کے دور میں ٹریولنگ بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ہم ڈپارٹمنٹ یا سپانسر لیتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جب سپانسر لیے جاتے ہیں پھر ایونٹس میں آپ نے باہر سے کوچز یا دوسروں کو بلا کے زیادہ نوازا جاتا ہے، وہی آپ پلیئرز پہ کریں. آپ انڈر سے ڈویژن ڈسٹرکٹ لیول کے کیمپ لگائیں، اولمپئنس کو ان کے گراؤنڈوں میں ان کے ڈسٹرکٹ میں کہیں کہ آپ جونیئرز کا کیمپ لگائیں، سینئرز کا کیمپ لگائیں. ہر پلیئرز کو ڈسٹرکٹ کے حساب سے 20, 25, 30, 50 لڑکوں کا کیمپ لگے گا. ہر ڈسٹرکٹ میں 5-10 پلیئر نکلیں گے. جب ہماری ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول کی ہاکی اور کلب کی ختم ہو گئی ہے، ابھی تو میرا خیال اسلام آباد میں کوئی 4 سال سے جو ہے نا ہاکی نہیں ہوئی ہے. ہمارے ایک جنرل سیکرٹری بنائے ہوا ہے احسن تنویر،
وہ سر بریگیڈیئر اکمل صاحب کا بھائی ہے اور اس کے توسط سے بنا ہے. 2 سال سے کوئی 3 سال سے ایونٹ ہی نہیں ہوا. تو جب اسلام آباد کی 17 کلب ہے, 17 کلبوں میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے کہ 5 ووٹنگ رائٹ والے کلبوں کو, جن کے 17 کلب تھے جن کے ووٹنگ رائٹ تھے, اور جن کے پاس 5 ووٹ تھے ان کو پریزیڈنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا, اور جو 12 کلب ہے وہ بالکل آؤٹ ہے. اور نہ تو ابھی انڈر 16 ٹیم گئی ہے اسلام آباد کی طرف سے, اس میں 8 لڑکے واہ کے اور ایبٹ آباد کے گئے ہیں. واہ جو ہے بیسیکلی سر وہ آتا ہے پنڈی میں, راول پنڈی میں, اور ایبٹ آباد جو ہے وہ کے پی کے ہے. واہ اور ایبٹ آباد کے لڑکے اسلام آباد سے نہیں کھیل سکتے, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اسلام آباد کے. یہ انڈر 16 ٹیم رجسٹرڈ ہے اسلام آباد کی. یہاں ٹوٹل میرا خیال ہے 5-6 لڑکے اسلام آباد کے گئے ہیں, وہ 2 کلب اپنی طرف سے لے گئے ہیں جو میرا خیال ہے کبھی کوارٹر فائنل تک بھی نہیں پہنچے. یہ فیصل کلب, جناح کلب موسٹلی فائنل کھیلتا ہے, اور اسلام آباد ٹائیگر ہے, نشتر ہے, رائزنگ سٹار ہے, یہ العباس ہے, اور مختلف کلب ہیں جو اچھے کھیلنے والے بھی ہیں. تو ان پلیئروں کو ڈراپ کیا جاتا ہے 3 یا 4 کلبوں سے ٹیم, اور وہی جنرل سیکرٹری اور کوچ فنانس سیکرٹری وہی جاتے ہیں, جبکہ 16 کلبوں کا حق مارا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے ہماری ہاکی, تو آپ کو ابھی نظر آئیں گے یہ چھوٹے پلیئر ہیں, انڈر 16 بھی ہیں, گول کیپر بھی ہیں, اور موسٹلی پلیئر یہاں ڈپارٹمنٹ کے ہیں, پاکستان جونیئر کیمپ کیے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے کلب کو اگنور کیا جاتا ہے کہ یہ فائنل کیوں کھیلتا ہے, ہماری اپوزٹ سائڈ جو ہے. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو لا کے, وہ میں نے باجوہ صاحب سے بھی کہا تھا کہ سر اسلام آباد کی ہاکی پہ رحم کریں. یہ آصف باجوہ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن سے, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر جو آپ نے جنرل سیکرٹری بنایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ ہٹا دیں. اس کو پتہ ہی نہیں, وہ کبھی گراؤنڈ میں ہی نہیں آیا. تو جب گراؤنڈ میں نہیں آئے گا تو سر ہاکی کی تباہی ہے یہ. تو آپ بیسیکلی ان بندوں کو لے کے آئیں جو ہاکی لورز ہیں, جو ہاکی کے لیے گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کو آنا چاہیے جو ہاکی سمجھتے ہیں. جو ہاکی سمجھتے ہی نہیں ہیں, جنہوں نے کبھی ہاکی نہیں کھیلی, آپ ان کو کوچ مینیجر اور سیکرٹری لیول کے بنا کے بھیج دیں. تو یہ ہماری ہاکی کی سب سے بڑی تباہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے اوپر آ رہے ہیں جنہوں نے کلب لیول کی ہاکی نہیں کھیلی. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, تھوڑے آگے جائیں, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, میں بینگ اے تجزیہ نگار اور سپورٹس کا رپورٹر ہوتے ہوئے, یہ میرا جو اپنا تجزیہ ہے, شاید غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ جب سے سیاست ہماری ہاکی میں اور دیگر کھیلوں میں آئی ہے, ہماری کھیلیں برباد ہو گئیں. اس کی میں آپ کو 1-2 مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہ آپ پراپر, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ اس کے حقدار ہیں, آپ نے محنت کی, آپ نے ٹرائل پاس کیا, آپ بالکل اس میرٹ پہ پورا اترتے ہیں کہ جو پاکستان ہاکی کو چاہیے. اب پتہ چلتا ہے کہ آخری لمحے میں حفیظ صاحب کو ہٹا کے تو کوئی سیکرٹری تھا, بیوروکریٹ تھا, اس کے بیٹے کو ڈال دیا, کوئی سیاستدان تھا, اس کے بیٹے کو ڈال دیا, کوئی بھی ہے, کوئی وڈیرا ہے, اس کے بیٹے کو ڈال دیا, جو اپروچ والا بندہ تھا, تو آپ کا حق مارا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہاکی کی تباہی کا باعث بنی ہیں یا نہیں؟ سر بالکل, یہ سب سے بڑی تباہی یہی ہاکی کی وجہ ہے کہ ہم جب پہلے پروسیس جو سیجر تھا اس کا ہاکی کی سلیکشن میں, وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے نیشنل چیمپئن شپ لازمی کھیلنی ہے. نیشنل چیمپئن شپ کھیلتے تھے, اس میں سے لڑکا سلیکٹر بیٹھے ہوتے تھے, اس میں سے لڑکا سلیکٹ ہوتا تھا ٹرائلوں کے لیے کہ یار یہ بہت اچھا لڑکا, اس کا نام اس کے ٹیم کا لاہور XYZ جہاں سے وہ لکھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کے ڈسٹرکٹ یا سیکٹری کو خط لکھتے تھے کہ جی یہ فلانی ڈیٹ کو ٹرائل ہے, آپ نے اس لڑکے کو بھیجنا ہے. وہ ٹرائل جو تقریباً 500,000 لڑکا جتنا بھی ہوتا تھا, اس میں سے 1-2 دن کے ٹرائل ہونے کے بعد فائنل 35 یا 40 لڑکے پاکستان کے کیمپ میں سلیکٹ کیے جاتے تھے. اس کے بعد اس کیمپ میں ٹریننگ ہوتی تھی 15-20 دن کی, پھر وہ ٹیم سلیکٹ ہوتی تھی. یہ تو طریقہ کار تھا, اور اس میں سے لڑکے نکلتے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا طریقہ کار یہ آ گیا کہ 35 یا 40 لڑکے فیڈریشن نے مخصوص کر لیا کہ یہی کیمپ ہے, جب کیمپ لگنا ان لڑکوں کو کال کر لینی. ان میں سے 10 لڑکے لیٹ آتے تھے, کچھ کیمپ سٹارٹ ہو جاتا تھا, انہی میں انہیں پتہ تھا جی میں نے ہاکی کھیلی ہے, میں نے پاکستان کھیلنا ہے. وہ کوئی پراپر اتنی محنت بھی نہیں کرتے تھے, آیا کیمپ ٹریننگ کی, بس جی چلے ٹیم چلے گی. وہ 10, 20, 50 لڑکے جتنے بھی تھے, وہ ایک گروپ تھا, وہ سال 2 سال 3 سال تک کھیلتے رہے. اس میں وہ بیچ جب ختم ہوا تو پیچھے نرسری بالکل نہیں رہی. اب وہ انہی پلیئروں کو بار بار لے کے جاتے ہیں, تو وہ پلیئر ظاہر ہے وہ کتنا کا کھیلیں. آسٹروٹراف کی ہاکی فٹنس کی ہے. تو جب تک آپ ہمارے پاس, جب ہم چیمپئن ٹرافی جیتے, ورلڈ کپ جیتے 94 والا, اس میں سر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ
تقریباً 150 لڑکوں کا پاکستان کیمپ لگا. پھر اس کے بعد انہوں نے 120 پہ 100 پہ آئے, 100 سے 70 80 پہ 80 سے انہوں نے 60 لڑکوں کا کیمپ پھر یہ پی ایف واہ میں شفٹ کیا. وہاں سے پھر تقریباً 35 لڑکوں کا کیمپ دوبارہ لاہور شفٹ ہوا. وہاں سے ٹیم بنی, وہی ٹیم جو ہے چیمپئن ٹرافی بھی جیتی, ورلڈ کپ بھی جیتی. تو وہ تقریباً آپ کے پاس 100-150 لڑکا بیک اپ میں تھا. وہ 4-5 سال تک چلتا رہا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ چیزیں ختم کر دی ڈپارٹمنٹ کے, وہی من پسند پلیئروں کو بلا لیا. کوچ بنا, میں اگر پی آئی اے کا بنا تو اس نے آدھے سے زیادہ پی آئی اے کی ٹیم جو ہے نا کیمپ میں بلا لی ہے. اگر نیشنل بینک کا بنا تو اس نے نیشنل بینک جو ہے نا آدھی سے زیادہ بلا لی ہے, دوسری بلائی نہیں. جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ میں اگر کوچ بنتا ہوں تو میرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے نیشنل بینک یا پی ٹی وی یا کسٹم کی ٹیم کے ہی لڑکوں کو رکھنا ہے. میں نے پورے اوور آل پاکستان کے لڑکوں کو لینا ہے. اس میں